जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Welcome all of you on the behalf of Apex Group of Colleges, Rasca campus. I am Professor Muhammad Bilal, Head of Commerce Department, Apex Group of Colleges, Rasca campus. In today's lecture of Principles of Banking, we are going to discuss credit creation. आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 12 के अंदर वो है ज़र एतबार की तख्लीक। बुनियादी तौर पर हमारा ये जो टॉपिक है ये बैंकिंग सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और जो बैंकों का कह लें कि बुनियादी काम है ये उससे रिलेटेड है। क्रेडिट क्रिएशन से क्या मुराद है और बैंक किस तरह से जो है वो ज़र एतबार की तख्लीक करते हैं, इंशाल्लाह आज के हम लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि तजारती बैंक जो हैं ये मुख्तलिफ आलात एतबार जारी करते हैं। आलात एतबार से मुराद ये होती है कि जो बुनियादी तौर पर तो पैसा नहीं होता, असल में तो ज़र या पैसा नहीं होते, लेकिन वो पैसे या ज़र के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और इन आलात के इजरा से या इन आलात जो हैं इनके इस्तेमाल से अमूमी तौर पर जो नकद लेन देन होता है ज़र का वो कम जो है उसका इस्तेमाल होता है। और बैंक में जो है वो एतबार का लफ्ज़ जो है और जो कर्ज़ा किसी को जारी किया जाता है वो आमतौर पर एक ही उसके मानी लिए जाते हैं, क्योंकि इस तरह जो ज़र है, ठीक है जी, वो उसका एतबारी लेन देन भी जो है वो किया जाता है। बैंक एक तरफ लोगों से अमानतें वसूल करता है, ठीक है जी, दूसरी तरफ लोगों को कर्ज़े जारी करता है या हुंडियों पर बट्टा लगाकर जो है वो ज़र एतबार की तख्लीक कर रहा होता है। असल में बुनियादी तौर पर ज़र एतबार से मुराद यहाँ कर्ज़ा है, ठीक है। बैंक जो है बुनियादी तौर पर कर्ज़े का कारोबार करता है। बैंक जो है वो लोगों से रकम बतौर अमानत लेता है और उस रकम को बतौर जो है वो आगे कर्ज़े लोगों को फ्राहम करता है। तो बैंक जो है वो क्या करता है, लोगों से एक तरफ अमानतें लेता है, दूसरी तरफ लोगों को कर्ज़े जारी करता है। कर्ज़े जारी करने की जो सादा इक़साम है वो ये है कि बैंक या तो नकद कर्ज़े फ्राहम करता है या हुंडियों पर बट्टे लगाकर। तो इस तरह से जो मंडी के अंदर, मार्केट के अंदर आवाम के पास जो ज़ेर गर्दश पैसा होता है उसकी रसद में जो है वो इजाफा हो जाता है, उसकी सप्लाई में इजाफा हो जाता है। इस एतबार से जो बैंक है उसको ज़र एतबार का खालिक भी जो है वो कहा जाता है। तो बैंक सादा अल्फाज में कह सकते हैं पैसे से पैसा बनाता है। एक शख्स बैंक में रकम जमा करवाता है, बैंक उसके पैसे को इस्तेमाल करता है, उससे पैसा बनाता है। बैंक फिर एक शख्स पैसा जो है वो वापस बैंक को करता है, बैंक उस पैसे को इस्तेमाल करता है और उससे फिर आगे पैसा बनाता है। तो बुनियादी तौर पर आप यहाँ पे इसका ये मानी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी जो है वो छोटी छोटी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। पहली डेफिनेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द रेनॉल्ड्स है, और रेनॉल्ड्स क्या कहता है, वो कहता है जी बैंक इज़ द फैक्ट्री ऑफ क्रिएटिंग क्रेडिट। बैंक जो है ना ये ज़र एतबार की तख्लीक का कारखाना है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि बैंक बुनियादी तौर पर पैसे से पैसा बनाता है। पैसे से पैसा बैंक बनाता किस तरह से है, बैंक एक जो कस्टमर बैंक में रकम जमा करवाता है वो बैंक ने बतौर कर्ज़ जो है वो रकम ली होती है और उसके बाद जो है वो बैंक उसी रकम को बतौर कर्ज़ आगे लोगों को फराहम कर देता है। तो इस तरह से पैसे से पैसा बनता है, ठीक है। बैंक जो है वो कह लें कि कर्ज़े जारी करता है। बैंक जो है वो मुख्तलिफ आलात एतबार जारी करता है जिनको बतौर मुतबादल जो है वो ज़र के इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से जो है वो मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ मनी जो है, पैसे की गर्दिश जो है उसमें इजाफा हो रहा होता है। सेकंड डेफिनेशन है जी अकॉर्डिंग टू द हॉटले, वो कहता है जी लोन क्रिएट्स डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिट्स क्रिएट लोन्स। जो कर्ज़ होते हैं वो अमानतें तख्लीक करते हैं और अमानतें जो हैं वो कर्ज़ तख्लीक करती हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स आता है बैंक से कर्ज़ा लेता है, ठीक है। अब वो कर्ज़ा लेके जाता है, कर्ज़ा लेके या तो उसी बैंक में वापस वो रकम जमा करवाता है या किसी और बैंक में जो है वो जाके रकम जमा करवा देता है। तो एक तरफ से लिया हुआ कर्ज़ा दूसरे बैंक में जाके अमानत बन जाती है। फिर उस बैंक में जो अमानत जमा होती है बैंक उस अमानत से आगे लोगों को कर्ज़े जारी करता है। तो बुनियादी तौर पर ये कर्ज़ जो है उसी कर्ज़ से, एक कर्ज़ से आगे का सिलसिला चल रहा है। तो इसलिए कर्ज़ जो है वो अमानतें तख्लीक करता है और फिर अमानतों से कर्ज़ तख्लीक हो जाते हैं। इसके बाद तीसरी डेफिनेशन है जी प्रोफेसर क्राउथर के मुताबिक, वो कहता है जी बैंक का जो अहम काम है, तो बैंक का अहम काम अदायगियों और वसूलियों के लिए आसान मुबादला जो है वो आला मुबादला फ्राहम करना है। बैंकों को एतबार का खालिक कहा जाता है क्योंकि वो ज़र का कारोबार ही नहीं करते बल्कि ज़र भी पैदा करते हैं। तो बैंक जो है वो आमतौर पर हमारी जो रोज़मर्रा की अदायगियाँ होती हैं, वसूलियाँ होती हैं, उसमें हमें एक ज़रिया फ्राहम करते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी अदायगियाँ और वसूलियाँ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कॉमन सी एग्जाम्पल है चेक है। तो अब बैंक जो है वो हमें चेक देता है, हम उस चेक के ज़रिए पेमेंट कर भी सकते हैं, लोगों से पेमेंट वसूल भी कर सकते हैं। अब एक चेक जो है लोग उस पर एतबार करते हैं, लोग उसको ज़र के मुतबादल के तौर पे समझते हैं। इसीलिए जो बैंक है उसको जो है वो एतबार का खालिक जो है वो कहा जाता है। और उसका जो, क्योंकि वो सिर्फ ज़र का कारोबार ही नहीं करते बल्कि ज़र भी पैदा करते हैं।
جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھی ڈیفینیشنس جس کو آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے. تو عام طور پر یہ ہے کہ بینکوں میں جتنے زیادہ لوگ اپنے امانتیں جمع کروائیں گے، بینک اتنا ہی جو ہے وہ آگے زیادہ قرض جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے. اور اس طرح سے جو قرضے ہوتے ہیں ان سے امانتیں اور امانتوں سے جو ہے وہ نئے قرضے جو ہے وہ جنم لیتے ہیں، کیونکہ بینک بنیادی طور پر جو لوگوں کو قرضے دیتا ہے وہ قرضے واپس بینکوں میں ہی امانتوں کے طور پر جمع ہو جاتے ہیں. اور اس طرح سے بینک جو ہوتا ہے پھر ان امانتوں میں سے کچھ خاص رقم جو ہے وہ محفوظ سرمایہ رکھ کے باقی رقم کو بطور قرض جاری کر دیتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ بینک منافع کماتا ہے، اور اس طرح سے یہ بینک کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ بینک کے پاس کتنے جو ہے وہ طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے بینک جو ہے وہ اعتباری زر کی تخلیق کرتا ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ہنڈیوں پر بٹے لگا کر. تو بل ڈسکاؤنٹ کر کے یہ آپ لوگوں نے اکاؤنٹنگ کے اندر تفصیل سے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، آئیکم پارٹ 1 کے اندر. تو اس میں یہ تھا کہ بینک جو ہوتا ہے وہ اپنے کسٹمرز کے جو بلز آف ایکسچینج آتے ہیں ان کو ڈسکاؤنٹنگ کر کے ان کی، ٹھیک ہے جی، تو بینک لوگوں کو قرضے جاری کرتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ رقم جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ قرضے کے طور پر فراہم کی جاتی ہے. اب جب وہ رقم لوگوں کو قرضے کے طور پر فراہم کی جاتی ہے لوگوں کی ہنڈیوں پر بٹے لگا کر، تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ رقم اسی بینک میں کسٹمر کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ایک طرف بینک نے رقم قرض دی ہے، دوسری طرف وہی رقم جو ہے وہ بینک میں بطور امانت جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے. اور اس طرح سے اس زر جو رقم نقد بینک میں جمع ہوئی ہے اس کے کھاتے میں کسٹمر کے، تو اس کو بینک جو ہے پھر آگے جو ہے وہ مزید استعمال بھی کر سکتا ہے. اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ جس قرضے جاری کر کے، تو اس میں یہ ہے کہ زر اعتبار کی تخلیق کا ایک طریقہ جو ہے وہ قرضوں کی فراہمی ہے. تو بینک جب کسی شخص کی درخواست پر اسے قرض وغیرہ فراہم کرنے کی منظوری دیتا ہے، تو بینک جو ہے وہ مطلوبہ رقم دینے کی بجائے نقد جو ہوتی ہے اس کو قرض دار جس نے قرضہ مانگا ہے اس کے کھاتہ کھول کر اس میں رقم جمع کر دیتا ہے، اور اس کو ساتھ میں ایک چیک بک دے دیتا ہے. اور وہ جو شخص جس نے قرضہ لیا ہے وہ پھر اس چیک بک کے ذریعے جو ہے وہ ضرورت کے تحت بینک سے رقم نکلواتا رہتا ہے. اور اس طرح سے ایک طرف بینک نے قرضہ دیا، دوسری طرف بینک میں وہی رقم بطور امانت بھی جمع ہو گئی ہے. تیسری جو کہہ لیں کہ اس میں آپشن ہوتی ہے وہ ہے سرمایہ کاری کر کے. تو ایک بینک جو ہے وہ کفالتوں میں سرمایہ کاری کر کے بھی زر تخلیق کرتا ہے. مثال کے طور پر جو بینک ہے وہ اسٹاک ایکسچینج سے سیکیورٹیز وغیرہ خرید لیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ فروخت کار کے کھاتے میں جو ہے وہ رقم جمع کروا دیتا ہے. تو اس طرح سے جو کراس چیک کے ذریعے ادائیگی کی جاتی ہے، اور کراس چیک جو ہوتا ہے وہ ایک کھاتے سے دوسرے کھاتے میں رقم جو ہے وہ انٹری کے ذریعے منتقل کی جاتی ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہم آج کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کہ جو زر اعتبار کی تخلیق میں رکاوٹیں کون کون سی ہیں. تو ان رکاوٹوں کے اندر جو پہلی رکاوٹ ہے وہ ہے محفوظ زر نقد، کیونکہ بینک جو ہوتا ہے وہ لامحدود طور پر اعتباری زر جو ہے وہ تخلیق نہیں کر سکتا. ظاہر کچھ اس کی رکاوٹیں لمیٹیشنز ہیں قانون کے تحت بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بینک جو ہے اس کو ایک لمٹ میں رہ کے جو ہے وہ زر اعتبار کی تخلیق کرنی پڑتی ہے. اس میں پہلا ہے جی محفوظ زر نقد. تو بینک جو ہوتا ہے وہ تمام جمع شدہ امانتوں کو قرض کی فراہمی کے لیے جو ہے وہ استعمال میں نہیں لا سکتا، کیونکہ اسے اپنے گاہکوں کی ظاہر روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جمع شدہ امانتوں کی ایک رقم بطور زر نقد جو ہے وہ اپنے پاس رکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اگر جو ہے وہ گاہکوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بینک کو اپنے پاس زیادہ مقدار میں زر نقد رکھنی پڑے، تو پھر ایسی صورت میں بینک جو ہے مزید قرضے دینے کی اس کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. دوسرے نمبر پر ہے جی سینٹرل بینک پالیسی، جو مرکزی بینک ہے اس کی پالیسی ہے. تو قرض دینے کے حوالے سے جو ہمارے تجارتی بینک ہوتے ہیں وہ خود مختار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی، جس کی وجہ سے جو ہے کیونکہ مرکزی بینک کی طرف سے ملک میں زر کو کنٹرول کرنے کے لیے زر اعتبار کی جو تخلیق ہوتی ہے اس میں مختلف قسم کی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا بھی معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہے جی قرض کی متلاشی. تو بینک صرف اسی صورت میں ظاہر زر اعتبار تخلیق کر سکتا ہے جب قرضہ لینے والے لوگ جو ہے وہ مناسب مقدار میں موجود ہوں، اور اگر قرضہ لینے والے لوگ جو ہیں وہ جو ہے مناسب مقدار میں موجود نہ ہوں تو ایسی صورت میں بینک جو ہے اس کے لیے زر کو تخلیق کرنا جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ جی گاہکوں کی عادات. اگر تو جو بینک کے گاہک ہے وہ روزمرہ کے اپنے لین دین میں، روزمرہ کی اپنی ٹرانزیکشنز میں چیک کے بجائے نقد جو ہے وہ رقم کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر بینک جو ہے اس کی زر اعتبار کو تخلیق کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جائے گی. اور اس پرپز کے لیے زر اعتبار کی تخلیق بڑھانے کے لیے جو ہے وہ چیکوں کا استعمال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد ہے جی پانچویں نمبر پر کفالتوں کی کمی. تو بینک جو ہے وہ جب قرض جاری کرتا ہے تو مختلف قسم کی کفالتیں جو سیکیورٹی ضمانت کے طور پر جو ہے وہ طلب کرتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے جو قرض لینے والا اس کے پاس کوئی مناسب جو ہے وہ سیکیورٹی یا کفالت موجود نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ قرضوں کی فراہمی رک جاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس بنیادی امانتیں. تو اس کا جو مطلب ہے اس میں یہ ہے کہ جی اگر بینک میں کچھ رقم جو ہے وہ بنیادی امانت کے طور پر جمع کروائی جائے
تو ہی بینک جو ہے وہ نئے قرضے جاری کر سکتا ہے، کیونکہ امانتیں جو ہیں وہ قرضوں کو اور قرضے امانتوں کو جنم دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینک میں کوئی شخص پہلے پہل کرے گا، جا کے بینک میں بنیادی طور پر کوئی رقم امانت کے طور پر جمع کروائے گا، تو بینک اس کے بعد جو ہے وہ آگے اپنا قرض دینے کا جو پروسیس ہے اس کو شروع کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 جو ہے اس میں ملک کے سیاسی حالات ہیں۔ اگر تو ملک کے اندر جو سیاسی طور پر افراتفری ہے اور ایسی صورت میں جو پھر لوگ ہوتے ہیں وہ قرض حاصل نہیں کرتے، جس وجہ سے زیر اعتبار کی تخلیق کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو ہے وہ سیاسی استحکام جب ملک کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر ملک کے اندر جو بینک ہوتے ہیں وہ زیادہ مقدار میں زیر اعتبار کو تخلیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8 ہے جی معاشی حالات۔ تو اگر ملک کے اندر جو معاشی حالات ہیں وہ مستحکم ہوں اور تاجروں کے لیے منافع کمانے کے امکانات جو ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں بینک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرض جاری کرتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر معاشی حالات جو ہیں وہ خراب ہوں تو پھر بینکوں سے قرضوں کا اجرا کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جی مذہب کا اثر ہے۔ ہمارے مذہب ظاہر اسلام کے اندر سود جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو بینک جو ہوتا ہے کیونکہ وہ سود لیتا ہے قرضوں پر، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہے وہ پھر بینکوں سے قرض لینے سے اجتناب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زیر اعتبار کی تخلیق پر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی فرسودہ نظام بینکاری۔ تو اگر کسی ملک کے اندر جو بینکاری کا نظام ہے وہ ترقی یافتہ اور جدید ہو تو پھر ایسی صورت میں زیر اعتبار کی تخلیق جو ہے وہ اس کا عمل تیز ہو جاتا ہے، لیکن جن ملکوں کے اندر بینکاری کا نظام جو ہے وہ پرانا ہو اور ترقی یافتہ نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ بینک زیر اعتبار کی تخلیق نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ پوائنٹ کھاتوں کی نوعیت۔ تو اگر طلبی امانتیں جو ہیں وہ بینک میں زیر اعتبار کے پھیلاؤ کے حوالے سے زیادہ سازگار ہوتی ہیں، کیونکہ مدتی کھاتوں میں لوگوں کا لین دین کم ہوتا ہے، نیز ان کی جو اچانک طلب کی وجہ سے بینک کو زیادہ جو ہے وہ محفوظ زر نقد رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی محفوظ سرمایے کے تناسب میں تبدیلی۔ تو اگر مرکزی بینک جو ہے محفوظ سرمایے کے تناسب میں اضافہ کر دے تو تجارتی بینک جو ہوتے ہیں پھر ان کو قرض جاری کرنے کی ان کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زیر اعتبار کی تخلیق جو ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں آپ نے پڑھا کہ زیر اعتبار کی تخلیق سے کیا مراد ہے اور زیر اعتبار کی تخلیق کے کتنے ذرائع ہیں، زیر اعتبار کی تخلیق کے اندر کیا کیا رکاوٹیں جو ہیں وہ بینکوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کو سوال کو آپ اپنی بک کے ساتھ کنسلٹ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔